शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाते हैं, दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन आज पहुंची है थाना सदर शुजाबाद में, जहां एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां जुर्म था सिर्फ पसंद की शादी और उस पर एक जवां साला शख्स को कत्ल कर दिया गया। और इस बेरहमी से कत्ल कर दिया गया कि उसके ना छोटे छोटे बच्चों का किसी को ख्याल आया, ना उसकी बूढ़ी माँ का किसी को ख्याल आया। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। पसंद की शादी ने एक और घर उजाड़ दिया। आज उस केस के मुद्दई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर ये सारा मामला क्या था और इस कहानी का पस मंज़र क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, क्या मामला था, कैसे ये मतलब क़यामत गुजरी? भाई एक्चुअली जैसे काम शाम से जाते थे, उस दिन गया ससुराल। क्या उम्र थी आपके भाई की? भाई की उम्र थी 38 से 39। अच्छा, तो मतलब ये पसंद की शादी कितने अरसे पहले हुई थी? 15 माह हो गए थे। 15 माह हो चुके थे इस शादी को। तो मतलब 38 साल उनकी उम्र थी, तो पहले भी शादीशुदा थे? जी जी, पहले भी फोत हो गई, डेथ हो गई। अच्छा, पहले भी मतलब इंतकाल हो गया था, उसके बाद मतलब ये एक निकाह किया उन्होंने जो कि पसंद का किया। जी जी। तो फिर क्या मामला हुआ ऐसा उस दिन जो ये सारा वक़्त हुआ, उसको ज़रा तफसील से बताएं ताकि मुझे भी और मेरे नाज़रीन को भी समझने में आसानी हो। असल में गए थे ना ससुराल, तो छोटे सालों से तो सही अंडरस्टैंडिंग थी। सही। तो बड़े साल के बेटे ने, यानी कि वो तो गया था उनके मिलने के लिए, बुलाया था उनको। तो वापसी पे आ रहा था, उसके बड़े साल के आजम के बेटे ने, यानी कि मुदस्सिर नाम है उसका, उसने आके पीछे से बगल में गोली मारी है, इस साइड से दूसरी साइड में निकल गई है। तो उसकी वजह से 1-5 हो गई थी। उसके बाद वो 1122 वाले आए थे, तो अस्पताल गए हैं। अच्छा नहीं, क्या मामला थे? 15 माह पहले शादी होती है, तो जब शादी होती है तो क्या वो जो उनकी ससुराल वाले थे, मतलब जो आपकी भाभी हैं, तो उनके ख़ानदान को क्या एतमाद में नहीं लिया गया था? क्या मतलब कोर्ट मैरिज थी ये? जी क्या जी, कोर्ट मैरिज थी, एतमाद में लिया था, उनको पता था। तो उन्होंने भी यही धमकी दी, इसको मार देंगे, आप को भी मार देंगे। उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया था, मतलब निकाह किया था वो जो कि बाहमी रजामंदी थी, और वो खातून भी एक बालिग औरत होंगी और मतलब आपका भाई भी एक बालिग आदमी था, तो वो एक दूसरे से निकाह किया। तो फिर जबकि सारा ख़ानदान मान गया था, तो बकौल आपके कि वो जो उनका बड़ा साला था वो मतलब राज़ी नहीं था, या उसने कोई ग्रज रखी हुई थी जो कि सामने ये कह रहा था कि मतलब हम राज़ी हैं। उसको बुलाया गया था भाई को, या मतलब वो खुद गए थे? भाई को बुलाया था, यानी कि अली हसनैन था ना, गोगा उसको कहते हैं ना, ये उससे छोटा है। तो उसकी बीवी ने बुलाया था, वो इधर जेल में असल में बंद था, उसकी मुलाकात के लिए आ रहा था, बुलाया था कि आओ भाई यहाँ। एक दफ़ा भाई ज़मानत करा के गया था। अच्छा। छोटों से राजीनामा था, बड़े से तो नहीं था। वो था दुबई, जो बड़ा साला था। ठीक है। उसने अपने बेटे को बताया हुआ था कि कत्ल करना है इसका। अच्छा। बीवी का उसकी करना है, फुप्पो का भी, आब हुसैन का भी, 2-3 और भी हैं, पता नहीं, कत्ल करके फिर पेश हो गए। अच्छा जी, ये मौका मतलब वो चाहता था कि अपनी बहन को भी कत्ल करे। जी जी, वो उसके आजम का बेटे का भैया फुप्पो अपनी को भी कत्ल करना है। अच्छा जी, 3-4 मतलब गुनाह सिर्फ उनका ये था कि उन्होंने अपनी पसंद से शादी की, जिसकी इजाज़त शरीयत भी और कानून भी दोनों देते हैं। देती है। जी जी, 4 की शादी देती है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो बुज़ुर्ग खातून हैं जो मरने वाले की वालदा हैं। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में उस औरत से सवाल करना जिसने उसे ख़ुद जना हो, उसको पाला हो और उसके बाद उसकी खुशियाँ देखी हों और उसके आज छोटे छोटे बच्चे हों। जब वो उन्हें देखती होगी तो मेरा ख़्याल है कि वो कभी अगर भूलना चाहे भी तो भुला नहीं सकती, क्योंकि उन बच्चों में उसे अपना बच्चा ज़रूर नज़र आता होगा। तो इतनी तकलीफ़ में सवाल करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं सवाल कर सकूँ और उनका दुख आप तक ला सकूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम मेरा पुत्र, इंसाफ मिल सी मेरे को, अल्लाह इंसाफ दे सी मेरे बच्चा। जिगर काप की तेरे, मेरे को अदालत चाहिए मेरा पुत्र, मेरे को खून का बोतला खून चाहिए। अजल धमकियां वजह ने सारे को मरे सो, सारे को कत्ल करे सो, गुंडे छोड़ी खड़े ने। बाकी दे वंजा मैं गरीब हां मां, मैं क्या कर सकती हां। रात नहीं साड़ी चैन से नहीं, चलो पुत्र जरा को टूर गया, बाकी वाला सुकून ही सारा बर्बाद की थी खड़े ने। सुनी मेरा बच्चा, अल्लाह की अदालत बड़ी है, पहले अल्लाह पीछे इत्थों वाली अदालत के मैं दर पकड़ी खड़ी हाँ। मेरा हाँ कलेजा काप की देने अम्मा।
رات نہیں نیند کہنی چین کہنی میرے پوت تے مرن تے میرا یہ حال نہ تے جھنڈی رکھ بھما کے سن کے دینی ہمیں دو دھیاں دے ایک پوترے انہاں دی ماں پہلے مر گئی ہے 2 سال تھی کے اندر یہ پیو دا سہارا نے وہ بھی چھین گئے تھے او انہاں لوگاں چھین گئے تھے بال دیہ سا کو دھمکیاں نے دیکھن میں نہ سارا خاندان مکیسوں اے کیوں کیس کرے دے پن گھر بائے منجن ای مئی دے نام نو میری جان ای کو قتل کرے سوں اللہ تو کو ای کو صبر دے قتل نہ کر سکیا سے انہاں بازو چیسوں سا کو اے ڈیسن جیسا بازو ڈیسوں تھوڑیاں دھمکیاں نے میرا پتر اللہ صبر دے سی اللہ عدالت کرے سی میرا پتر میرے کو عدالت چاہیے میرا بچہ اللہ حیاتی بچ گیا تو سے اولاد لے اولاد دا کیڑا صدمہ ہے تیرے بالا کو دیا اللہ سے تاری ماں گھن کی تھی تیرا پیو ظالمہ چھین کی تھے ظالمہ چھین کی تھے بابا میرے کو عدالت کرے تھے میرا بچہ اللہ راضی ماہی راضی میرے کو خون دا بدلہ خون چاہیے اور ظالم دا بدلہ ظالم چاہیے میں ٹو نہیں سکتی میں لا نہیں سکتی میں ڈاڈا بونیا میرا پوتر میرے کو بدلہ چاہیے سڑ کے مارے نے میرے پوتر کو سڑ کے قتل کیتے نے تو ساؤں تصویر دیکھ میرا ہاں موٹے جاندے جلے کو گولی لگی بھی ہے سارا ڈیڈ پڑا پیا وہ نہیں والی میرا بکرا شیر دی کر لینا پیا اتنا اس طرح گئے پریشان کی تنے پتہ نہیں کیا چکر دا پریشان تھے اللہ دا اللہ کو پتا 8 جڑے میرے پتر نہیں بول سکیا 8 جڑے میرے درد جنازہ پہنچ گئے کیا کرا میرا بچہ تو سے میرے پتری میں میرے کو انصاف گنوا دو میرے کو قتل دا بدلہ قتل گنا دو مریم نواز دا دور ہے مریم نواز دا دور ہے میرا پتر اللہ عدالت اللہ کرا سی تواڈے طرفوں تواڈی ہاتھ مبارک سی میرا بچہ اللہ عدالت کرے جا اللہ عدالت کرے انصاف کرو میرا بچہ عدالت تمہارے ہاتھ ہے میرا بچہ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں ایک بزرگ خاتون متاثرہ خاتون مظلوم خاتون اور کہتے ہیں کہ ماں سانجھی ہوتی ہیں ماں تو سب کی ماں ہوتی ہے اور ایک ماں کی تکلیف شاید ایک ماں ہی جانتی ہے یا شاید جو دوسری کوئی ماں ہے تو وہی جانتی ہے تو یہاں وہ ہاتھ اٹھا کے جھولیاں اٹھا کے دہائی دے رہی ہے جو جھولیاں اٹھا کے اپیل کر رہی ہے جو جھولیاں اٹھا کے فریاد کر رہی ہے ایک ماں سے ایک عورت سے جو کہ مریم نواز شریف ہیں جو کہ اس ریاست کی سب سے طاقتور شخصیت ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کا صرف مجھے انصاف چاہیے تو یہاں ان کی آواز کے ساتھ ہم بھی اپنی آواز ملاتے ہیں اور ہم بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس متاثرہ خاندان کو انصاف ملنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی ریاست تب ہی پنپ سکتی ہے جب وہ انصاف پر قائم ہو دیکھتے رہیے مجرم کون جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ وہی خاتون ہیں جن سے جو سب سے بڑا گناہ اس معاشرے میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ اس نے پسند کی شادی کیوں کی تو یہ وہ خاتون میرے ساتھ موجود ہیں کہ جس نے اپنی پسند سے شادی کی اور ان کا اپنا ہی خاندان ان کا دشمن بن گیا تو ساری تفصیلات جاننے کے لیے انہیں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میں ناز بی بی ناز بی بی کیا کہیں گی کب شادی ہوئی تھی یہ آپ کی ہماری شادی 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوئی تھی 2024 میں جی اچھا تو مطلب شادی کی تھی آپ نے نکاح کیا تھا تو اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لینے کے بعد کیا تھا کیا جی میں نے انہیں بہت اعتماد میں لیا انہیں منایا تھا میں نے بہت زیادہ میں نے کہا تھا میں نے یہیں پہ نکاح کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں نے کہا نہیں میں نے کرنا ہے تو یہیں پہ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے عدالت میں نکاح کیا تھا اچھا آپ کا نکاح ہو جاتا ہے آپ کی شادی ہو چکی ہوتی ہے مطلب جو آپ کے شوہر تھے جی تو کیسا ساتھ گزرا یہ جو 15 ماہ کا ساتھ تھا آپ کا یہ بہت اچھا گزرا ہمارا ہم بہت خوش تھے اپنی زندگی میں بہت زیادہ لیکن وہ ظالم یہی کہتے تھے کہ ہم انہیں مار دیں گے میرے بھائی اور بھتیجے سب لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے بھائی کیا بدماش ہیں کیا ہے کیا ایسا مطلب وہ کیوں بدماش مار بھی نہیں ہے نشہ کرتے ہیں بدماش بھی نہیں ہے بس انہیں یہ اچھا نہیں لگا وہ کہتے تھے ہم لوگ چودھری ہیں ہم امیر ہیں وہ غریب ہیں ہم تمہارا وہاں نہیں کر سکتے تو میں نے یہی کہا تھا میں نے وہیں کرنا ہے ہم نے مرضی سے نکاح کیا کوئی جرم نہیں کیا ہے
نہ کوئی جرم ہے نہ کوئی گناہ ہے، مطلب اس کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے، اس کا قانون بھی اجازت جی دیتا ہے. بالکل ایسا ہی تو ہے. پھر اگر اس کے اگینسٹ کوئی آنے والا ہے تو میرا خیال ہے گناہ گار بھی وہی ہے، مجرم بھی وہی ہے. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ کے شوہر کیا کام کیا کرتے تھے؟ میرے شوہر ڈشوں کا کام کرتے تھے، ڈشیں بناتے تھے اور ڈرائیوری بھی کرتے تھے. اچھا. جی تو یہ جو مطلب 15 ماہ کا آپ کا ایک تعلق گزرا، مطلب ایک یہ خوبصورت دن گزرے آپ کے. جی بالکل. اس دن کیا معاملہ ہوا جب یہ سارا ایک بدقسمت واقعہ آپ کی زندگی میں آیا؟ کیا ہوا اس دن؟ مطلب اس وقت سیلاب آیا ہوا تھا، ہم نا اس کے دوست کے ہاں گئے تھے. اس کے دوست نے بلایا کہ آپ لوگ نا ہمارے ہاں آ جاؤ. ہم 22-25 دن وہیں پہ رہے. پھر جب ہم واپس آئے نا، عشاء کے ٹائم ہم واپس آئے تو اس وقت مجھے بہت بخار تھا، میں سو گئی. وہ نہ سوئے پوری رات. اذانوں کے ٹائم وہ اٹھے اور مطلب میرے سر میں درد تھا، بخار تھا. انہوں نے مجھے ٹیبلٹ دی، چائے بنا کر دی کہ تم گولیاں کھا لو، دے دی اس نے مجھے. تو میں نے وہ کھائی. اس کے بعد وہ مطلب انہیں پھر بھی سکون نہیں آیا. وہ کہنے لگے کہ تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں نا ابھی آتا ہوں. مطلب کافی دیر گزر گئی تھی. 8 کا ٹائم تھا دن میں، صبح کا ٹائم. تو انہوں نے کہا میں کسی انسان بندے سے نا پیسے لے آؤں تو پھر آتا ہوں میں، پھر ہم چلتے ہیں شیعہ آباد. میرے بھائی کی ملاقات پہ جانا تھا، چھوٹے بھائی کی. ان سے صلح ہو گئی تھی نا ہماری. اس کی بیوی نے کال کی تھی اسے کہ آ جاؤ آپ، تمہارے بھائی کی ملاقات پہ جانا ہے. تو مجھے وہ سلا کر گھر چلے گئے. تمہیں بخار ہے، تم بعد میں آؤں گا، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا. پھر مجھے سلا کر چلے گئے تھے. پھر بھی مجھے چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا. میں اٹھ گئی، پھر ایسے بیٹھی رہی ہوں. تو تھوڑی دیر بعد گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا تو پتہ چلا ہے ہمیں کہ انہیں گولی لگ گئی ہے. جی تو ناظرین، اس وقت جو بچی میرے ساتھ موجود ہے وہ اس مقتول عابد حسین کی بیٹی ہے. تو اس سے پوچھتا ہوں کہ کیسا تھا اس کا باپ، اس سے پوچھتا ہوں کیسا تھا وہ شخص جو کہ اس کے سر کا سایہ تھا، جو کہ اس کے سر کی چھت تھی اور آج اس ظالم معاشرے نے وہ اس سے چھین لی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ایمان محمد. ایمان. جی. ایمان کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ 2 بہن 1 بھائی. جو دوسری بہنیں ہیں وہ بڑی بہن ہے آپ کی، جی. جو کہ بہت مطلب تکلیف میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں. ہسپتال میں. جی. ناظرین یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ اس بچی کی جو بڑی بہن ہے وہ اس سارے واقعے کے بعد وہ اتنے صدمے سے دوچار ہے کہ اسے ہاسپٹلائز کرانا پڑا ہے. اور آپ سبھی بچوں والے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی کا اور باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور جب وہ چھت چھن جائے کسی بھی بیٹی کے سر سے تو وہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. تو اس وجہ سے آج وہ بچی ہم سے بات بھی کرنے سے بھی قاصر ہے کیونکہ وہ ہاسپٹل میں ہے. تو اس بچی سے کوشش کروں گا بات کرنے کی. بیٹا کیسے تھے آپ کے ابو؟ میرے ابو بہت اچھے تھے. ان لوگ نے قتل کر دی. میری امی بھی نہیں تھی. ابو ہمارا سایہ تھا، انہوں نے وہ بھی چھین لیا ہم سے. وہ اب ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. وہ اپنے مرضی سے آئی تھی. اس کی وہ دوسری بیگم، میری امی فوت ہو گئی تھی، پھر میرا ابو اسے لے کے آیا تھا. وہ اس کی مرضی تھی تب ہی آئی تھی. تو یہ جو دوسری امی آئی تھیں یہ کیسی ہیں؟ یہ بھی اچھی ہیں. تو مطلب ایک تو شادی کی تھی، شادی کرنا تو مطلب ایک اچھا کام ہے، تو انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا؟ تو نہیں. کیوں ان کے ساتھ ایسا کر دیا انہوں نے، ظالموں نے؟ اور ان کی مرضی کے خلاف کی تھی نا، اس لیے انہوں نے ایسا کر دیا. ان کی مرضی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں پھر ہم چودھری ہیں، پھر وہ موچی ہم انہیں کیسے دیں. اس لیے انہوں نے اپنی مرضی سے کی، وہ اس لیے ہماری جان کے دشمن بن گئے. ناظرین آج جہاں ہم جی رہے ہیں، کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی میں ہم اس وقت سروائیو کر رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، کہ جہاں مطلب جو ہمارے مورلز ہیں، لیکن ابھی بھی ایسے ایریاز باقی ہیں، ایسی جگہیں باقی ہیں جہاں جہالت اپنے عروج پر ہیں، جہاں آج بھی ذات پات کی بات کی جاتی ہے، جہاں آج بھی چودھری کہلوایا جاتا ہے، جہاں آج بھی مطلب کمی کو کمی کہا جاتا ہے، حالانکہ کوئی کمی نہیں. جس خوبصورت معاشرہ میرا ہے، جس خوبصورت مذہب سے میرا تعلق ہے، وہاں تو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو سب برابر ہو گئے. تو آج یہ کون لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور کسی کو بھی اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ وہ ان سے کمتر ہے، کہ جبکہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ سب برابر ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ سوال میں اس معاشرے پر چھوڑ کر جاتا ہوں کہ خدا را ایسے لوگوں کو مطلب فوری طور پر سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بن سکیں. جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ عابد حسین کے کزن بھی ہیں، اور جو کزن ہوتے ہیں وہ بھائی کی طرح ہوتے ہیں، دوسرا مطلب ایک دوست ہوتے ہیں، ساری زندگی ساتھ گزاری ہوتی ہے. تو عابد حسین کے بارے میں اس شخص سے جانتے ہیں کہ آخر عابد حسین کون تھا، عابد حسین کیسا تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان. ذیشان
کیا کہو کہ عابد کے بارے میں؟ مطلب وہ آپ کا کزن تھا تو مطلب ساری زندگی ساتھ گزری ہوگی، کیسا شخص تھا؟ وہ بہت اچھا شخص تھا، یہ ایک بات بولنے کے قابل نہیں ہے ہمیں۔ اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ لوگوں کو انصاف دے۔ کیا معاملہ ہوا تھا یہ جب 15 مہینے پہلے، مطلب جب یہ عابد حسین کی، بلکہ ہم 2 سال پہلے جب اس کی جو بیوی تھی اس کا انتقال ہو گیا، جی اس کے بعد مطلب جب وہ دوسری شادی جو کہ ہر کسی کا حق ہے، جی اسلام بھی اجازت دیتا ہے، قانون بالکل بھی اجازت دیتا ہے، تو وہاں شادی والا معاملہ کیا تھا؟ شادی والا معاملہ یہ تھا، میرا بھائی کہتا تھا کہ ہماری بھابھی سے کہ آپ اپنے گھر والوں کو راضی کریں، وہ کوشش کرتی رہی، اس کی کوشش ناکام رہی، تو پھر بھی اس نے کوشش کی، انہوں نے جھوٹا FIR کرا دیا ہمارے بھائی پہ۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے بھائی نے اسے بلایا نہیں، پھر بھی یہ خود ہی آ گئی، جیسے اسے ٹائم ملا وہ تشدد کرتے رہے اس پہ، جیسے اسے ٹائم ملا وہ پھر بھی اس کے پاس آ گئی۔ جب ہم نے ان کی محبت دیکھی تو ہم نے ان کا نکاح کرا دیا۔ ٹھیک ہے، نکاح کراتے ہوئے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ نکاح ایک ظلم ہے، حالانکہ نکاح تو سنت ہے۔ نکاح سنت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ ظلم ہے، انہوں نے ہمارے بھائی کو مار دیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہ نکاح ہو جاتا ہے تو پھر کوئی پنچایت لگتی ہے، کہیں کوئی صلح صفائی ہوتی ہے کہ بھئی اب تو شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، اور نکاح تو اللہ کا حکم ہے، تو یہ ایک اچھا کام ہوا ہے، تو کوئی پنچایت نہیں لگی، لوگ بیٹھے نہیں؟ کوئی پنچایت نہیں لگی، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی پنچایتی فیصلہ نہیں کیا، کبھی ہمیں بلایا بھی نہیں، وہ اندر ہی اندر اپنی دشمنی پالتے رہے ہیں۔ لیکن میرا بھائی نادان تھا، وہ نہ سمجھ پایا، ان کی باتوں میں آ گیا، اس نے صلح کر لی، اس کے ساتھ انہوں نے صلح کر کے اسے ناجائز مار دیا۔ اس کے بعد مطلب جب یہ وقوع ہوتا ہے تو وہ 1112 کو بلایا جاتا ہے، جی جی، تو کیا ہاسپٹل تک پہنچتا ہے؟ ہاسپٹل تک پہنچ جاتا ہے، ادھر اپنا بیان بھی دیتا ہے ریکارڈ میں۔ اچھا، مطلب جی وہاں کہ 155 مدثر کی مجھے جاتی فائر ہے۔ مارا تھا، 2 نامعلوم اور بھی پیچھے تھے، میں ان کو نہیں دیکھ سکا، ٹھیک ہے، یہ اس کے بیان تھے، تو ادھر اس میں ریفر کر کے آگے ملتان نشتر لے کے، تو ادھر اس کی ڈیتھ ہو گئی صحیح۔ ادھر۔ ہاں جی، بول کے اچھا بتا دیں۔ اس کے بعد مطلب ایک شروع ہوتا ہے سسٹم، مطلب پولیس کا، جب آپ 115 کرتے ہیں اور اسپیشلی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ 302 کی FIR کٹ گئی تھی آپ کی، پولیس کوآپریٹ کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ تو فوری تو نہیں ہوئی تھی، پہلے 324 ہوئی تھی، ہاں پہلے تو 324، اس کے بعد جب ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے فوری وہ کنورٹ آٹومیٹکلی وہ 302 میں ہو جاتی ہے۔ فون پہ بتایا پوسٹ بھائی مارٹم کرایا گیا، جی جی کرائے۔ پولیس آپ کے ساتھ کس طرح تعاون کر رہی ہے؟ صحیح ہے، پولیس ہمارے ساتھ ٹھیک کر رہی ہے، ہمارے ساتھ کوپریٹ بھی ٹھیک کر رہا ہے، تو جو ان کی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، SHO صاحب بھی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ بس میری اتنی اپیل ہے کہ میرے بھائی کو انصاف ملنا چاہیے، اس کو قتل کا بدلہ بھی، سزائے موت ملنی چاہیے تو مجھے۔ جو اس کے بھائی کے بچے ہیں، جو 3 بچے ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں بچے؟ تقریباً 16 سال 17 سال 15 سال، چھوٹا بیٹا چھوٹا ہے، 3 بچے ہیں اس کے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا چھوٹا۔ صحیح، جی وہ ہمارے پاس ہے، وہ آپ کے پاس میں رہتے ہیں، کیونکہ جو ان کی اپنی والدہ تھی ان کا پہلے انتقال ہو چکا انتقال ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آپ کی بھابھی ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہی، وہ بھی آپ کے پاس ہی ہیں، کیونکہ ان کی بھی جان کو خطرہ ہے؟ جی جس جی طرح خطرہ ہے، آپ نے اس کی بتایا جان کو بھی خطرہ کہ ہے، مطلب وہ صرف آپ کے بھائی کی جان کو خطرہ نہیں جی تھا، جی جی، مطلب ان کو بھی وہ خطرہ تھریٹ تھا، جی جی، ایک دھمکیاں ان کے لیے بھی ہے، تو ابھی بھی ان کی جان کو خطرہ ہے۔ خطرہ ہی ہے۔ کیا اپیل کریں گے ریاست سے؟ یہی کہوں گا کہ میرے بھائی کے قتل کا انصاف ہو دیا، اور اس جو چودھری اعظم صاحب رہے ہیں یا اس کے والد صاحب ہیں چودھری اللہ دیتا صاحب، انہوں نے تو بدماشی مچائی ہے بگڑے میں ہمارے شہر میں، جس کو چاہے قتل کر دیں، چوریاں کر دیں، ڈکیتیاں کر دیں۔ میرے بھائی کو بے گناہ کیوں مارا ہے؟ نے حق ہی کیا تھا، نکاح کیا تھا، اور کچھ نہیں کیا تھا، کیا ہے اس کی اور؟ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ متاثرہ خاندان، جہاں کے متاثرہ خاندان صرف ایک یہ بھائی نہیں ہے، آج اس کے متاثرہ میں وہ 3 چھوٹے بچے ہیں جن کی والدہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھی، اور سب سے بڑھ کر سوالیہ نشان یہ ہے کہ جو تھریٹ ہے وہ اس بیوی کو بھی ہے جس سے اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ تو آج میں ریاست سے اپیل کروں گا کہ جہاں تو ان کے بھائی کا انصاف ان کو ملنا چاہیے، وہیں اس خاتون کو جس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اس کو بھی تحفظ ملنا چاہیے۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، تھانہ صدر شجاع آباد کی SP ختیجہ عمر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں آخر یہ سارا معاملہ کیا ہوا۔ آج جس معاشرے میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، 21ویں صدی میں کہا جاتا ہے سو کالڈ، لیکن آج بھی اتنی جہالت ہے کہ ایک پسند کی شادی پر ایک شخص قتل ہو جاتا ہے۔ تو سارا جو بھی یہ واقعہ ہے انہیں سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے روہی TV کو وقت دیا۔
کیا کہیں گی یہ جو واقعہ ہوتا ہے عابد حسین نامی شخص کا، مطلب ایک قتل ہو جاتا ہے، 3 چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، اس کا صرف قصور اتنا جو کہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے ایک پسند کی شادی کی تھی؟ جی ایسا ہی ہے. عابد جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے مہناز کے ساتھ، اور مہناز جو ہے مین جو ایکیوز ہے ہمارا مدثر، اس کی پھپھو ہے. پریکٹیکلی جو مہناز ہے اس کا فادر ہے اللہ دتا، اور اس کے 3 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک تو اسی کا باپ ہے مدثر کا اعظم، ایک علی حسن ہے، اور ایک اور جو ہے نا رضا نامی جو ہے نا اس کا وہ ہے جو پچھلا ہسبینڈ ہے. یہ سب نامینیٹ ہوتے ہیں، اور ہم اس کو بڑا ڈیٹیل میں لے کے جاتے ہیں کہ پرابلم کیا ہوا. مدثر تو بظاہر نظر آ گیا کہ اس نے 2 بندوں کو کہا، اس کو پکڑا گیا اور مدثر نے اس کو مار دیا. لیکن جب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور ہم اس میں جو ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کون سے تھے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مین کنٹریبیوٹنگ فیکٹر دادا تھا، مہناز کا فادر، صحیح، جو عابد کی وائف تھی، مقتول کی بیوی کا باپ. اور وجہ کیا تھی کہ اس نے ریاض سے پہلے ڈیورس لی اور اپنے والدین کے، اپنے بھائیوں کی مرضی کے بغیر اگلی جگہ پہ شادی کر لی. اور کہ ہمارے ہاں آنر کا فیکٹر، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جہاں جہاں تعلیم کی کمی ہوتی ہے وہاں پہ مردوں کی جو ساری کی ساری آنر ہوتی ہے، مردوں کی ناک جو ہوتی ہے عورت کے دوپٹے کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس عورت نے کیا کیا، اس کی بیس میں میری ناک کٹ جائے. تو اسی طرح سے ہوا. اس خاتون نے کچھ گناہ نہیں کیا، نکاح کی اور چلی گئی، لیکن اس کے والد کے دل میں وہ نفرت پھیلی ہوئی تھی جس کا بیج وہ اپنی نیکسٹ جنریشن میں بوتا رہا. اور بیٹے نہیں پوتا جو ینگ ایج کا تھا اس نے قتل کر دیا. نہ صرف اس مرد کو مار دیا، اپنی پھپھو کی زندگی خراب کی، اس کے بچوں کی زندگی خراب کی. اپنے سارے چچا جو اس میں نامزد ہو گئے وہ فیوچر میں جیل کے وہ رہیں گے، اور وہ خود اس کی اپنی جو 17-18 سال کا لڑکا ہوگا اس کی ساری زندگی اسی نقصان دہ حالات میں گزر گئی. اور پیچھے ایک ہی فیکٹر ہے کہ جی ہماری جو آنر ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طرح تسکین مل جائے، جی. چاہے اس کے اگینسٹ مطلب آپ کتنا ہی بڑا کتنے نقصان لوگوں کرا کا لیں، آپ نے کتنی نقصان بڑی کر دیا. قیامت گزر گئی 2 خاندانوں پر. وہاں تو ایک شخص جس کا قتل ہوا، ٹھیک ہے، اس کے ورثہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، والدہ بھی ہے، بہن بھائی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہ جہاں آپ نے اپنی وہ تسکین چاہی، لیکن آج پورا خاندان تو آپ کا بھی اپنا بھی ختم ہو گیا. ختم. جی تو ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ ہمارے ادارے کے رپورٹر ہیں، تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آخر یہ افسوسناک واقعہ، یہ بدنصیب واقعہ کیسے پیش آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصور انصاری صاحب، کیا کہیں گے کہ یہ جو واقعہ، اور اسپیشلی دیکھا جاتا ہے کہ ایسے واقعات انہی علاقوں میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب 21ویں صدی میں ہم لوگ جی رہے ہیں، کہ جہاں بات اب نہ گورے کی رہی نہ کالے کی رہی، لیکن ابھی بھی ذات پات، اونچ نیچ، مطلب ایک پسند کی شادی جرم بن گئی. بیسکلی دیکھیں یہاں ابھی تک بھی جہالت ہے، لوگ بہت زیادہ تعلیم سے دور ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح لوگ اتنے ان اویئر ہیں کہ آج بھی اپنی پرانی رسم و رواج ان کو چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہی رسم و رواج کی جھوٹی انا کے اندر زندہ ہیں. مصروفیت نظر آتی ہے کہ وہ مختلف کرائم کی طرف نظر آئیں گے، آپ کو مختلف ایسی ایکٹیویٹیز میں نظر آئیں گے جو ان ہیلدی اور دوسرے قسم کے کرمنل ایکٹیویٹیز کھلائی جائے گی. اچھا مصور، کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب جس دور میں ہم جی رہے ہیں آج بھی مطلب ایک بالغ خاتون ہے، کوئی وہ مطلب چھوٹی خاتون نہیں ہے، جو شخص تھا وہ بھی ایک 3 بچوں کا باپ تھا. جب اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ حق رکھتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کا. اس نے ایک پیغام بھجوایا، اس نے کوشش کی اپنے ان لاز کو منانے کی، بلکہ اس کی جو بیوی ہونے والی تھی جو کہ اب اس کی زوجہ ہے، تو اس نے بھی بھرپور کوشش کی اپنے والدین کو منانے کی، اور اس نے کہا کہ میں اس شخص کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی. تو اس کے باوجود مطلب اس کو جرم کیوں بنا دیا گیا؟ شادی دیکھیں آج بھی ہم لوگ ایسے ہی معاشرے میں زندہ ہیں. یہ صرف نہیں چھوٹے علاقوں کی بات نہیں ہے، یہ بڑے علاقوں میں بھی یہی سیم ٹو سیم ہے کہ لوگ برادری، ذات پات اور ان جو طبقاتی نظام ہے اس کے تحت چل رہے ہیں. امیر غریب کے گھر سوچ سمجھ کر اگر کوئی اچھا رشتہ بھی ہے تو جلدی سے نہیں کرتا، صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ جی وہ لوگ پرانے زمانے میں یا ان کی قوم
या उनके जो फलां बुज़ुर्ग थे उनको ये कहा जाता था मोची होना या कुम्हार होना, या सीधी सी बात है कि इन तरह की जो मतलब यहाँ जो सबसे बड़ी वजह बनी वो ये बनी कि एक चौधरी खातून ने और एक मोची मर्द को पसंद कर लिया। बिल्कुल यही तो मतलब उसका वो जुर्म इतना बड़ा था कि उसे जीने की अब कोई मतलब वजह नहीं बनती थी उनके सामने, इसलिए उसे कत्ल कर दिया गया। देखिए शुयाबाद या देही इलाकों में ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ की जो रात की सीटिंग है या कोई गैदरिंग की सीटिंग है उसमें कहा जाता है तुसी की बोलते हो तो तुहाडे ते रफड़ होर ने, ठीक है ना। मसला मैं इस लफ्ज़ को उतने आसानी से नहीं बयान कर सकता क्योंकि हम इधर देखते हैं, हम ये कहीं बैठ के बयान भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें थोड़ी सी तालीम या हमें शऊर आ गया। शायद हमारे भी बड़े बुज़ुर्ग इसी तरह की झूठी अना के अंदर ज़िंदा रहते रहे हैं। अब वही झूठी अनाएँ शहरों से आहिस्ता आहिस्ता कम तो होती जा रही है, मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हुआ। अभी भी आप कहीं भी देखें कि कास्ट को या फाइनेंस को या दूसरे महीनों में अब कुछ तालीम की तरफ आ गए हैं लोग, नहीं तो इन्हीं चीज़ों के अंदर ज़िंदा थे। इस हवाले से मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि इन चीज़ों को तब्दील करने के लिए हमारी इंतज़ामी या हमारे जो हुकूमती ढांचा है वो भी कोई खातिर खा इक़दाम नहीं कर रहा, या हमारे जो NGOs हैं वो भी इस तरफ इस पर काम नहीं किया जा कर रहे, रहा जहाँ की बहुत ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। यहाँ भी आपको ये बताया जाता है कि जी हमारी NGOs सिनफी जो अवेयरनेस के ऊपर काम कर रही है, लेकिन उसके हवाले से भी शुजाबाद या जलालपुर जो पसमानदा इलाका मतलब है, खातिर खा नताइज अभी तक नताइज नहीं कोई आ रहे। बहुत शुक्रिया हमसे। और मेरे भतीजे ने मारी है। बेसिकली वो आपके मतलब भाई से मिलने के लिए गए थे? जी जी, मतलब मेरे भाइयों के घर से ना थोड़ी सी दूर थे वो, ठीक है, वहाँ पहुँचने वाले थे। रास्ते में फिर मेरा भतीजा मिला ना, रास्ते में उसने बाइक पे थे वो मेरे शोहर, तो उन्हें रोका है तो फिर उसे गोली लगा दी है पेट में लगी है उन्हें गोली। तो फिर जब सारे भाई मान गए थे तो ये भतीजे ने क्यों गोली मारी? वो मतलब उन्हें मेरे भाइयों ने कहा होगा ना, सबकी स्कीम थी। मेरे भतीजे की इतनी उम्र भी नहीं है, मतलब 19-20 साल होगी, एज नहीं है उनकी इतनी, तो पीछे सबका हाथ होगा, सपोर्ट होगी बड़ों मतलब की। वो तो जो ऐसा सुलह की गई थी वो एक ढोंग वो था? मेरे छोटे भाई से जी। अच्छा। नहीं, वो मेरे छोटे भाई थे की थी, और वाकई उन्होंने ना दिल से सुलह की थी हमसे। ठीक है, मतलब जो छोटे भाई ने थे वो हैं आपके जी, अभी भी वो मेरे साथ वो हैं। अब आपके साथ खड़े हैं। जो ये बड़े भाई का बेटा है, मतलब इसका मतलब है कि बड़े भाई ने ग्रज रखी, उसने मतलब एक बदला लेने का सोचा और उसने अपने बेटे से कहा कि मतलब ये तुमने कदम उठाना है। जी जी, चाचू भी साथ होंगे, दादा भी होगा साथ, सब लोगों की सपोर्ट से ये ऐसा हुआ है। मतलब आपको लगता है कि आपके वालिद भी इसमें शामिल हैं? जी, हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, 100% यकीन है मेरा, सब हो सकते हैं उसके साथ शामिल। अच्छा, क्या अपील करेंगी? क्या आपको क्या लगता है कि जो आपके शोहर जिनका नाहक कत्ल कर दिया गया, उनके जो कातिल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि कत्ल का बदला कत्ल मिलना चाहिए मुझे। उनका भी उनको भी ऐसे इतनी उससे ज़्यादा बुरी मौत हो आए जैसे मेरे शोहर की है, उन्होंने किया है उसके साथ। आप एक खातून हैं, मरियम नवाज़ शरीफ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, इस सूबे की सबसे ताकतवर शख्सियत जो है वो भी एक खातून है, क्या अपील करेंगी उनसे? मैं यही अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, कत्ल का बदला कत्ल ही हो भी। मतलब मेरे भतीजे ने गोली से मारी है ना, उससे उसका भी कत्ल ही हो। वो इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, उसे ज़िंदा रहना ही नहीं चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप, ये वो सबसे मुतासिरा ख़ानदान है जो इस वाक़े की सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हैं वो ये हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपनी पसंद की शादी की, क्योंकि शायद इन्हें वो तालीम मिली थी कि जिससे इन्हें पता था कि इनके हकूक़ क्या हैं, कि इनको कानून भी इजाज़त देता है, इनका मज़हब भी इजाज़त देता है, ये बालिग भी हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं। लेकिन वो सो कॉल्ड, वो जो अनापरस्त लोग, वो जो ख़ानदानी लोग, वो जो कहते हैं कि मतलब बिरादरीज़म वाले लोग, कि वो नहीं चाहते थे कि ये किसी और बिरादरी में शादी कर ले, लेकिन शादी इनका हक़ था, इन्होंने की। लेकिन उस पे जुल्म ये किया कि इनके शोहर को नाहक कत्ल कर दिया गया। और आज ये सिर्फ यही दुहाई देती हैं, यही अपील करती हैं रियासत से कि इन्हें फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए, क्योंकि इंसाफ वही होता है जो फौरी तौर पर दे दिया जाए। तो मैं भी अपील करूंगा रियासत से, खुदारा इंसाफ दिया जाए, क्योंकि रियासत वही चलती है जो कि इंसाफ पर कायम हो। देखते रहिए मुजरिम कौन। अच्छा बेटे,
کیا کہو گی اب آپ، یہ جو سارا معاملہ ہوا اس دن، تو آپ کیا چاہتی ہو؟ مطلب مریم نواز شریف وہ بھی ایک خاتون ہے، آپ بھی ایک بیٹی ہو، وہ ہر بیٹی کے لیے انیشیٹو لیتی ہیں، وہ اس کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، آپ کیا کہو گی مریم نواز شریف سے اپنے والد کے لیے؟ میرے ابو کو انصاف لے کے دو، ان کو ناجائز قتل کیا ہوا ہے، میرے ابو کو اس جس بندے نے قتل کیا ہے سبھی قتل کریں۔ جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اپنے ابو کے بارے میں؟ ہاں، وہ کہتا ہے ابو کہاں ہے، ابو کے پاس کال کرے، ابو کو لے کے جاؤ، ابو کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ہمیں ایسے کہتا ہے، ہم اسے کیا کہیں بھائی ابو کہاں ہے، ہم اسے کہتے ہیں بھائی ابو آ جائے گا آ جائے گا، وہ پوچھتا ہے، میں ابو کے پاس جاتا ہوں، روتا رہتا ہے سارا دن، ابو کی وجہ سے میں ابو کے پاس جاتا ہوں، ابو کے پاس جاتا ہوں۔ آپ پڑھتی ہو؟ نہیں، میں نہیں پڑھتی، پہلے پڑھتی تھی، جب امی فوت ہو گئی پھر نہیں پڑھتی۔ تو ابو کیسے تھے، مطلب پیار کرتے تھے آپ ابو بہت پیار کرتے تھے ہم سے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، امی فوت ہو گئی تھی اس کے بعد بہت ہمارا خیال رکھتے تھے، ہمیں ماں کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ تو جو بھائی جب آپ سے پوچھتا ہے کہ ابو کہاں ہیں، ابو کب آئیں گے، تو کیا کہتی ہو اسے؟ ہم اسے کہتے ہیں ابو آ جائے گا، ابو کہیں دور کام کرنے گیا ہے، وہ آ جائے گا، پھر وہ کہتا ہے کب آئے گا، پھر ہم کہتے ہیں آ جائے گا، تھوڑی دیر لگے گی، کچھ دنوں کے بعد آ جائے گا، پھر وہ مجھ سے چپ ہوتا ہے، ایسے نہیں چپ ہوتا وہ۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک معصوم بچی جو کہ جس کے سر سے اس کا سایہ، جس کے سر سے اس کی چھت چھین لی گئی اس ظالم معاشرے نے، اور آج وہ اس ریاست سے ایک ہی اپیل کرتی ہے، اس معاشرے سے ایک ہی اپیل کرتی ہے کہ اس کو اس کے باپ کا انصاف دلایا جائے۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ تو اس دن سارا واقعہ کیا ہوا تھا؟ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے تو کس طریقے سے کسی نے فون کر کے بلایا تھا، کیا ہوا تھا؟ اس کا ایک سالہ ادھر پکڑا ہوا تھا، حوالات میں بند تھا، اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے بندے کو چھڑا کے دو، صحیح۔ تو ہمارا بھائی اس کے معاملات میں آ رہا تھا تھانے میں بات چیت کرنے کے لیے۔ مطلب وہ تو اپنے جو سالے کو اس کو چھڑوانے کے لیے کوششیں کر رہا تھا؟ جی، تو اس کو اس لیے بلایا گیا تھا؟ اس لیے بلایا گیا۔ وہ جب ادھر پہنچا ہے، ابھی ان کے گھر کے قریب تھا، ان کے بھتیجے مدثر نے اسے گولی مار دی۔ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا پری پلان تھا، وہ جو کال کر کے بلانا؟ ہمیں اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا ہمارے بھائی کے ساتھ، یا ان کا پلان ہے، یا وہ جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم تو یہی سوچیں گے نا کہ سب کا پلان ہے اس میں، جیسے ہمارے بھائی کو بلاتے ہیں، باعث کرتے ہیں، بلاتے ہیں، بچے کو بھیجتے ہیں بلانے کے لیے، یہ ساروں کا ملا پلان ہی ہے۔ اب کیا اپیل کرو گے ریاست سے اپنے اس بھائی کے لیے؟ ہماری ریاست سے یہی اپیل ہے، اگر ہمارے بھائی کو انصاف نہ ملا تو ہم خودکشی کر لیں گے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات کس حد تک کہ وہ کیسا شخص تھا عابد حسین، کہ اس کا کزن، اس کا دوست، اس کا بھائی، مطلب آج اس کے لیے آنسو بہا رہا ہے، آج اس کے لیے وہ تکلیف کا اظہار کر رہا ہے، اور آج وہ ریاست سے بھی یہ اپیل کر رہا ہے کہ خدا را ہمیں انصاف دیا جائے، ورنہ شاید ان کے جینے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا، ان کو ان پر سے انصاف سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔ تو یہاں میں بھی اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کر اپیل کروں گا کہ اس متاثرہ خاندان کو فوری انصاف دیا جائے تاکہ کسی اور بڑی قیامت سے بچا جا سکے۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گی، یہ اس طریقے کے جتنے معاملات ہیں اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں کافی حد تک چیزیں آئی مسٹ سے کہ بہتر بھی ہوتی جا رہی ہیں، اور اس میں ایجوکیشن کا رول ہے، میڈیا کا رول ہے، ہمارے اداروں کا رول ہے۔ ہمیں نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جو عزت ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کے اوپر بیس ہونی چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں کے اعمال پہ، اور پھر ساری کی ساری عزت کا جو وزن ہے وہ عورتوں کے کندھے پہ کیوں ڈال دیا گیا ہے۔ کچھ جو ہے اپنا بھار ہم خود بھی اٹھانا شروع کر دیں۔ تو نیریٹو بلڈنگ ہے جو ہو بھی رہی ہے، اور ابھی ٹائم لگے گا کچھ چیزیں بہتر ہونے میں۔ اچھا اس کیس میں اسپیسیفک کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ مدثر نامی شخص ہے وہ بھی 17-18 سال کا ایک بالکل ینگ لڑکا ہے، لیکن قانون کس طریقے سے دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے اس کو اکسایا گیا، مطلب اس کے دادا نے، اس کے باپ نے، تو وہ کس حد تک اس جرم میں ملوث، قانون کس طرح دیکھتا ہے؟ قانون میں آئی ول ناٹ گو انٹو دا پرٹیکولر سیکشن آف لا، آئی ول جسٹ نیم دیم کہ اعانت کا جرم ایک اور جرم ہوتا ہے، جو کامن انٹینشن ہے اس کا بھی ایک جرم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اسپیسیفک پنشمنٹس جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں پینل کوڈ میں۔ تو جس نے ایگزیکیوٹ کیا اور جس نے پیچھے سے ایک جو ہے پلان بنایا،
पीनल कोड मतलब में सहूलतकारी की हर चीज़ को जो है ना डिफाइन भी किया गया है, उसके रेलिवेंट पनिशमेंट्स भी बताई गई हैं। तो ये जुडिशरी का काम है कि उसको किस तरह से लेके चलता है। हम अपने मुताबिक उनको जो गुनाहगार या बेगुनाह या जो जिसका रोल है उसकी एविडेंस दे के तो हम उसको चालान उस तरह से कर देंगे। तो इस केस में क्या देख रही हैं कि मतलब मुल्जिमान को किस हद तक सज़ा दी जाएगी? इंशाल्लाह पूरी एविडेंस हम कलेक्ट करके और उसमें जो हमारा मौक़िफ़ है वो देंगे और प्रोसिक्यूशन के साथ मिल के इसको प्रॉपर्ली फ़ाइट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह कन्विक्शन होगी। क्या मैसेज देना चाहेंगी मतलब लोगों के लिए अपने इदारे की तरफ से कि जो एक मतलब एतमाद का फुकदान नज़र आता है कि एक आम आवाम में और पुलिस में, तो उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट आ गया है वो है कम्युनिटी पुलिसिंग का। कम्युनिटी पुलिसिंग है कि अवाम और पुलिस बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं उन पे मिल के काम कर रही होती है। तो एटलीस्ट इन माय केस इन सदर डिवीज़न जो हमारा गैप है पब्लिक के साथ वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वॉक इन है ऑफिसेज़ और आप किसी भी टाइम आके इश्यूज़ अपने डिस्कस भी कर सकते हैं और आके अपने प्रॉब्लम्स बता भी सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, घरेलू ख़वातीन जो कभी किसी मर्द के पास नहीं आई लेकिन मेरे पास आती हैं और मुझे बताती हैं कि मैडम ये मतलब आई एम नरेटिंग एन इंसिडेंट की खातून थी बिल्कुल पर्दे में और उस तरह से उसने कहा कि मैडम मेरा बेटा जो है ना वो नशे की बीमारी में मुब्तला हो चुका है लेकिन मैं आपके पास आई हूँ कि आई बिलीव कि यू विल लिसन टू मी। और उसने मुझे वो जो नशा बेचने वाले लोग थे उनके नाम लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके ऊपर क्रैक डाउन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग यही है कि आपके साथ मेरा इंटरेक्शन अच्छा होगा तो यू विल कम एंड विसल ब्लो द थिंग्स। आई विल नॉट नेम यू लेकिन उसके बाद जो है हम उनके ऊपर क्रैक डाउन करेंगे और मिल के जो है ना जराइम के खात्मे की कोशिश करेंगे। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने खदीजा उमर साहिबा की बातें सुनी कि वो काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आएँ कि जो आने वाले दिनों में जो आम आवाम का और पुलिस का एतमाद है वो और ज़्यादा बहाल किया जाएगा। और यहाँ मैं भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि खुदारा कानून को अपने हाथ में लेने से पहले एक दफ़ा ये जो इदारा है इस पर नॉक ज़रूर करें। हो सकता है कि एक पुलिस ऑफिसर आपकी बात ना सुने लेकिन उसके ऊपर भी उससे बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर उनसे बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं, कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप जब ये मेरी आवाज़ सुनेंगे तो एक बड़ी क़यामत से ख़ुद को बचा सकते हैं। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन या रहीम या करीम या रहमुर राहिमीन इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को खुशियों का, अमन का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।